औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके असहाब पर, आपकी अज़वाज पर। आज जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिला में हमारा पहला प्रोग्राम है और नबी मेहरबान जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की खुशी में जहां पर पूरा शहर जगमगा रहा है, रोशनियां हो रही हैं, घरों पर झंडे लहराए जा रहे हैं, गलियों को सजाया जा रहा है, घरों को सजाया जा रहा है। उसी सिलसिला में सोशल मीडिया क्लब इंटरनेशनल के दफ्तर में सरकार की आमद की खुशी में बाकायदा हर रोज की बुनियाद पर महफिल का आगाज किया गया है और हर रोज हमारे साथ कोई ना कोई आलमे दीन और वो शख्सियात जिन्होंने मजहबी तौर पर किरदार अदा किया होगा। तो आज के दिन सोशल मीडिया क्लब इंटरनेशनल के तहत जो महफिल मिलाद जो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिला में प्रोग्राम है, उसकी मेहमान शख्सियत लाला मुसा में किसी से ढकी छुपी शख्सियत नहीं, जिनका पहले दिन से लेकर आज तक बल्कि इनके वालिदैन, इनके आबाओ अजदाद का बहुत ज्यादा किरदार है मजहबी एतबार से। और लाला मूसा में इनके चाचा किबला बशीर अहमद सियालवी साहब की खिदमत, हाफिज इकबाल सियालवी साहब की खिदमत, इनके भाई इमरान सियालवी साहब, वासफ सियालवी साहब और इनके साथ हाफिज जुल्फ़िकार सियालवी साहब, इनके तकरीबन घर के बेशुमार हुफ़ाज़, तकरीबन हर बच्चा ही हाफिज़ कुरान है। तो मेरे साथ साबिक़ मरकजी नायब सदर मेरे कायद भी हैं, मोहसिन भी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला, बोलना लिखना हाफिज साहब से लम्हा बलम्हा इनसे सीखने को मिलता रहा। मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद इकबाल खान सियालवी साहब। सबसे पहले हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। हाफिज साहब, हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि हमने आज बाकायदा जो नबी मेहरबान जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिला में, जश्न मिलादुन नबी के सिलसिला में एक अपने सोशल मीडिया के दफ्तर में महफिल मिलाद का आगाज़ किया, उसमें आप हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले आप करीम आका की जो इस दुनिया में आमद है उसके हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सोशल मीडिया की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी दुनिया की तशरीफ़ आवरी पर सुभान अल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम का अरेंज किया है। और गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों को, राव मोहम्मद रफ़ीक साहब को, औरंगज़ेब कुरैशी साहब को, राना नईम साहब को, सनाउल्लाह जट साहब को, राना मेहताब साहब को, जितने भी दोस्त हैं, इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस दौर में जो भी बड़ा सहाफ़ी बनने के लिए इस्लामाबाद और लाहौर जाना ज़रूरी होता है या वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, आपने रबीउल अव्वल शरीफ का बेहतरीन प्रोग्राम जो आपने प्रोग्राम रखा है, यकीन कीजिएगा इस शेर के साथ आगाज़ और चंद बातें इस मौजू पे कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आज दुनिया जो है कुर्ब क़यामत के नज़दीक है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की बात की जाए सुभान अल्लाह तो वो जो आपकी पैदाइश से पहले वाक़यात हैं उसी तरह आज है और क़यामत तक रहेंगे। जो भी चैलेंज करेगा, चाहे वो मुनकरीने ख़त्म नबूवत हों, उनको जवाब अल्लाह की तरफ से भी मिलता है और मुजाहिदीन की तरफ से। 2 से 3 बातें करके मैं इजाज़त लूँगा। सुहानी रात है, आओ शम्स दुहा की बात करो, सितारों आओ रुखे मुस्तफ़ा की बात करो, नकीरों बाद में कोई दूसरा सवाल करना, खुदारा पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करो। मैं राव भाई साहब एक बात का जो आगाज़ करना चाहता हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आप सरापा रहमत के, एक दफ़ा यूँ हुआ कि मदीना शरीफ का एक कुआं ख़रीदा गया या खोदा गया, दोनों रवायात मिलती हैं, तो वो करवा निकल आया। अब ये इसी तरह है कि एक पूरा गांव पैसे लगाकर एक बोर कराए और उस बोर के ऊपर जो आजकल पिछले ज़माने में तो 100-150 फुट से पानी निकल आता था, अब पहाड़ी इलाकों के कई गाँव में या रेगिस्तान के इलाकों में 1000 फुट तक भी पानी नहीं निकलता। तो पानी जब निकला तो वो पानी कड़वा था। तो सहाबा किराम थे, उनके पास आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر کوئی معالج ہے، سپہ سالار ہے، صحافی ہے، بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، خامند ہے، غرض وہ شبہ ہے زندگی کے کسی بھی تعلق رکھتا ہو، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری زندگی سے سبق لے سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام کو تو پتہ تھا کہ اس چیز کا آخری حل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کڑوا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابھی دعا کرتا ہوں، کچھ سوچتے ہیں، اس میں شہد ڈالتے ہیں، اس میں کچھ میٹھی چیزیں ڈالتے ہیں، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، آپ نے اپنا لعاب دان عطا کیا، اور آج تک جو بندے وہاں پہ جا رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پانی شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے جس چیز کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، کئی سو سالوں کے بعد قادیان کا ایک مرزا غلام احمد قادیانی، اس کو کسی نے بتایا کہ آقا کریم تم نے بھی چونکہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو چونکہ خاتم النبیین تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ میں میلاد کے اس حساس نقطہ کی طرف آنا چاہوں گا۔ اس کو کسی نے کہا کہ اگر تم کسی میٹھا کنواں تلاش کر کے وہاں پہ تھوک دو نا تو ہم بھی یہ بات مشہور کر دیں گے، یہ بھی اصلی نبی ہے، سب کچھ ہے۔ تاریخ کی اٹل حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی کئی سو سالوں کے بعد، یہ بھی میلاد شریف کے زمرے میں چیز آتی ہے کہ کئی سو سالوں کے بعد بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا نا، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اب گاؤں کے سب لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا اور میٹھا، بظاہر جو میٹھا پانی تھا جس کو پہلے چیک کیا گیا، سینکڑوں لوگوں نے چیک کیا، اس کے اپنے حامیوں نے جو منکرین تھے انہوں نے چیک کیا کہ یہ پانی واقعی میٹھا ہے۔ اور غلام احمد قادیانی نے، وہ سکھوں کا گاؤں تھا، وہاں پہ جا کے ان کو بتایا کہ یہ پانی کڑوا ہے، میں تمہیں میٹھا کر دیتا ہوں۔ اس نے اس میں تھوک دیا، یقین کیجیے گا اس کو جہنم واصل کیے ہوئے باتھ روم میں وہ مر گیا ہوا ہے۔ جس دن اس نے پانی میں تھوکا، اس دن سے لے کر آج تک پورے گاؤں والے کڑوا پانی پی کر اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کو ختم نبوت کے اینگل سے دیکھنا ضروری ہے۔ خدا را جو نبوت کے جعلی دعوے دار ہیں، جو ان کے متعلقین ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور دوسرا واقعہ سنا کے میں، میلاد شریف ہی ہوگی، آپ نے سینکڑوں واقعات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے ظاہری طور پر دنیا تشریف لے جانے تک سنے ہوں گے۔ ان میں بہت سارے معجزات ہیں، جس میں آپ سب سے مشہور معجزہ جو قرآن پاک میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایسے تمام واقعات چونکہ آپ نیٹ پہ سنتے ہوں گے، لیکن میں آج میلاد ختم نبوت کے حوالے سے عثمان بھائی بیان کرنا چاہوں گا کہ دوسرا واقعہ آپ سنیے گا کہ بلم بن باؤد نامی ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ مستجاب الدعوات آسان الفاظ میں اس کو کہتے ہیں جو جس وقت جس لمحے دعا کرے اللہ کے انعام یافتہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات وہ دعا قبول کر لیتی۔ وہ بارش کے لیے دعا کرے اللہ بارش عطا کر دیتے ہیں، وہ بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ واقعہ مختصر کرتے ہوئے اس تناظر میں کہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے اس دور میں جو حملے کر رہے ہیں ان کے لیے، کہ بلم بن باؤد کو خوبصورت لڑکیاں اور سونا پیش کر کے، اس زمانے کا یہ اصول تھا پچھلی امتوں کے لیے کہ عبادات کے لیے خاص جگہ مخصوص تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ یہاں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ کا بھی پتہ نہ ہو تو آپ کہیں پہ بھی آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ کو عبادت کے لیے دنیا میں کسی خاص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی دور جگہ پہ ہیں۔ میں بات کر رہا تھا بلم کی، بلم بن باؤد، اس ٹائم عبادت کے لیے خاص جگہ تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، اس کو سونا وغیرہ ملا ہوا تھا، اس شرط یہ تھی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، تو جب وہ پہاڑی چڑھنے لگا نا تو گدھا پہاڑی نہ چڑھے، اس نے بڑا مارا۔ اس زمانے میں جانور اللہ کے حکم سے بولنے لگ پڑتے تھے، موت کا فرشتہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا تھا، اور پرانی امتوں کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے، لوگ موت کے فرشتے کو دیکھ کے دوڑ لگا دیتے تھے، تیل لگا دیتے تھے، دریا میں کود جاتے تھے، اور موت کا فرشتہ بھی انسانی شکل میں۔ بہرحال اس ٹائم آسانیاں تھی کچھ واقعات میں،
جو زیادہ احسانات امت مسلمہ پہ ہیں، یہ ختم نبوت کے تناظر میں ہے۔ اس گدھے کو جب زبان ملی اس نے کہا بدبخت، اللہ کے نبی کی بد دعا کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ، اس نے مار کے گدھا مر گیا، لیکن پہاڑ کی چوٹی پہ اس جگہ پہ نہ پہنچا جہاں جا کے اس نے توبہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی۔ یہ واقعہ قصص الانبیاء میں بھی ہے، ہزاروں سال پرانا ہے۔ آئیے اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا سوچنا کفر ہے۔ 1400 سال کے بعد یہاں قادیان میں ایک جعلی نبوت کے دعوے دار نے نا، اس کی کسی نے کہا کہ تم غیب کا دعویٰ کرو۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم عطا کیا وہ علم غیب ہی بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ نے انا آتیناک الکوثر میں یہ بتا دیا۔ اب اس میں اللہ کے حکم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان فرماتے تھے وہ ہوتا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ آ جاتے ہیں، اس کو یہ کہا گیا، اس نے وہ چونکہ نام نہاد ایک جعلی نبی جمعہ پڑھاتا تھا، اس نے جمعے کے وقت اپنے جو سامنے بیٹھے ہوئے کافر تھے، ہم اس کو یہی کہیں گے آپ جو زواری تھے، اس نے کہا تم یہ دیکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، آپ دور کی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے، ان سے لوگوں کو شفا ہو گئی، ان سے لوگوں کو یہ ہوا۔ تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 گاؤں دور ایک، آپ اس کو پنجابی میں ٹگا کہہ لیں، ایک بیل کنویں میں گرا ہوا ہے۔ اب راؤ صاحب اس زمانے میں جو کنویں ہوتے تھے نا، اس کے گرد حفاظتی حصار اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ وہ بیل وہاں سے پانی نکالتا تھا۔ اب بیل کا کنویں میں گرنا بڑا مشکل تھا۔ آئیے اس واقعے کے اینڈ میں آپ یقین کریں جتنے سامعین سننے والے ہیں ان کو بڑا مزہ آئے گا میلاد شریف کا۔ اور سوشل میڈیا ٹیم ہم گزارش یہ کریں گے کہ یہاں پہ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، جو بھی دوست تشریف لاتے ہیں، آپ ان کے چینل کو لائک کیجئے، آپ کو مزہ آئے گا باتیں سننے کا۔ آج ہم میلاد کو ختم نبوت کے تناظر میں پیش کر رہے ہیں، تو خیر سب بندے بڑے خوش ہوئے کہ یار غلام احمد قادیانی سچا آدمی ہے، چلتے ہیں۔ جمعہ ختم کیا، کھانا کھایا، گھوڑوں پہ بیٹھے، جو سواریاں دستیاب تھیں اس میں بیٹھ کر جب وہ 2 گاؤں دور تیسرے اس گاؤں میں پہنچے نا جی، تو وہاں پہ 5-6 بندے زخمی زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بندے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو سکے سونے کے تھے یا اشرفیاں تھیں یا اس زمانے میں جو نوٹ یا سکہ راج الوقت اس نے نکال کے کہا کہ مولوی صاحب یہ پیسے رکھ لیں، ہم نے اس بیل کو زمین پہ گرانے میں بڑی کوشش کی ہے، اس کو کنویں میں گرانے کی بڑی کوشش کی ہے، اور یہ غضبناک ہو کے ہمیں مارتا رہے، ہمارے 8 بندے زخمی ہو گئے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ کے معجزات آج بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ آخری بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس زمانے میں چونکہ بیماریاں پھیل جاتی تھی، 5-6 گنجے بچے آ گئے۔ اب چونکہ بچے تھے، ماں باپ کے لیے سارے بچے سین تھے، ان کے بال نہیں آ رہے تھے اور وہ دور دور سے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، تو والدین نے اپنے بچوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہاتھ مبارک رکھا، ان کے سر پہ بال آ گئے۔ غلام احمد قادیانی نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس طرح کروں، انہوں نے صحیح بچوں کو لے کر ان کی ٹینڈ کروائی کی اور ان کو لے کے آیا گیا، اس نے ہاتھ پھیر دیا، خدا کی قسم ان کی نسل گنجی پیدا ہو گئی۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لینے کا انجام ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ تمام سوشل میڈیا کی یہ تھے حافظ محمد اقبال خان سیالوی صاحب، جو کریم آقا کی میلاد مصطفیٰ ختم نبوت سے وہ ثابت کر رہے تھے، اور آج کے دن حافظ صاحب کا یہی پیغام ہے جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ علماء، مشائخ، کارکنان اور عوام اہل سنت برسر پیکار ہے، وہ خالص صرف یہی ہے کہ کریم آقا کی ختم نبوت۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک دم میں دم ہے، یہ سوشل میڈیا کلب انٹرنیشنل کا دفتر بھی، ہمارے چینل بھی، ہمارا مائک بھی، ہماری قلم بھی، جب تک دم میں دم ہے، کریم آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے تیار ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کلب انٹرنیشنل کے اسٹوڈیو سے محفل میلاد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پھر نئے عالم دین کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ ہم پیش ہو گئے۔ تب کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔